अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद 74 साला नवाज शरीफ 6 साल बाद एक बार फिर पार्टी के सदर मुंतखब हो गए और उनका इंतखाब बिला मुकाबला अमल में आया। 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2017 को पनामा केस में सज़ा सुनाई थी, जिसके बायस उन्हें वज़ारत उज़्मा और पार्टी सदारत छोड़ना पड़ी। इसी साल 1 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पार्लियामान से इंतखाबी इस्लाहात एक्ट 2017 में एक तरमीम मंजूर की, जिसके तहत कोई भी नाअहल शख्स पार्टी सदर बन सकता है। इस कानून के बाद नवाज शरीफ 2 अक्टूबर 2017 को एक बार फिर पार्टी के सदर बनते हैं, लेकिन इस कानून के खिलाफ पीपल्स पार्टी समेत 16 दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जिस पर अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने 21 फरवरी 2018 को नवाज शरीफ को पार्टी सदारत के लिए नाअहल करार दिया और आज एक बार फिर उन्होंने मुस्लिम लीग नून की बागडोर संभाल ली है। आज अपने इंतखाब के मौके पर उन्होंने जो तकरीर की वो मुस्तकबिल के लाहे-अमल से ज़्यादा माजी के वाक़यात पर मबनी थी और इसमें साबिक जज और जर्नैल से ज़्यादा इमरान खान को निशाना बनाया गया। साकिब निसार ने मुझे जिंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। पाकिस्तान की खुशहाली सिर्फ 4-5 लोगों ने छीन ली। आज इमरान खान के खिलाफ सच्चे केसेस हैं। आपने तो पाकिस्तान की सियासत ही इनके कंधों पर बैठ के शुरू की। बनी गाला में उनके घर पर जाके मैं कहता हूँ आए इमरान खान साहब भी चले हमारे साथ, मुल्क की खिदमत करते हैं। मौसूफ चले जाते हैं लंदन और वहां पर जाके वो लंदन प्लान बनता है धरनों का। मुझे कहा गया कि आप इस्तीफा दें और घर जाएं। इमरान खान साहब, आप हमें ताना देने से पहले हमें बताएं ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार। हमारी हुकूमत का तख्ता भी आपने उल्टवाया इन लोगों की मदद से। क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। इन बातों का जवाब इमरान खान साहब आप दें। अगर आप इन बातों का जवाब देंगे तो उसके बाद फिर आप हमसे बात करना। 2018 के इलेक्शन में जो हुआ था उसके भी आप जिम्मेदार हैं। हम तो 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी तकरीर की। वो नवाज शरीफ से मुतालिक कम और बानी PTI के खिलाफ ज्यादा थी। नवाज शरीफ को पनामा से अकामा में सजा दी गई। आज हर कोई मजबूर है कहने पे कि वाकई उस वक्त नवाज शरीफ को हरवाया गया, वो जीता हुआ था। वो जो उस वक्त फौजियों के कदमों में बैठता था, आज मुजीबुर रहमान और दूसरों का मुकाबला करता है। इमरान नियाजी आपका मकरूह चेहरा पूरी कौम के सामने है। 190 मिलियन पाउंड वो इमरान नियाजी ने चोरी किए। करोड़ों रुपए की घड़ी बाजार में भेजी। नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। इमरान नियाजी 25 करोड़ अवाम तुम्हारी साजिशों को अपने पांव से रोक देंगे। आज का दिन नून लीग के लिए काफ़ी खुशी का दिन है। हुक्मरान जमात की तरफ से यौम तकबीर पर कौमी यकजहती और वहदत का पैगाम जाना चाहिए था, लेकिन इस दिन भी तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत को नहीं बख्शा गया। पीपल्स पार्टी भी इस मामले में कुछ पीछे नहीं रही। कौमी दिनों पर नफरत फैलाकर आखिर मुल्को कौम की हम क्या खिदमत कर रहे हैं? और आज के इंतखाब के बाद मज़ाहमत और मुफाहमत में से नवाज शरीफ साहब का इंतखाब क्या होगा? क्या वो कबूलियत की बदौलत वज़ीर आज़म बनना पसंद करेंगे? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, 6 साल बाद नवाज शरीफ साहब दोबारा सदर बन गए हैं पार्टी के। आप तो उनके तर्जुमान भी रहे हैं, बड़ा क्लोजली आपने उनके साथ काम किया है। क्या समझते हैं अब मुस्लिम लीग नून में क्या तब्दीली आएगी? तब्दीली तो मेरा नहीं ख्याल है। तब्दीली तो यही है कि शहबाज शरीफ सदर थे, अब नवाज शरीफ हैं। और एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरा ख्याल है नवाज शरीफ ज़्यादा मुतहर्रिक सदर होंगे पार्टी के लिए। हालांकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनको कोई अभी इजाफी मिलेगी। वो जो फैसला साजी थी वो वही कर रहे थे, चाहे वो सदर थे या नहीं थे पिछले 6-7 साल से। सो इफेक्टिवली कोई फ़र्क ऐसा नहीं पड़ता कि जी। और आपको पता है मुस्लिम लीग के जो वर्कर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, उनके लिए नवाज शरीफ ही कायद थे। और इसको एक सिंबॉलिक आप
کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ صدر بن گئے ہیں، بٹ ادر دین دیٹ اس کا کوئی پارٹی پر کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا۔ زبیر صاحب، ایک اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں اور عین ممکن ہے وہ کسی وقت وزیر اعظم بن جائے اسی اسمبلی کے اندر، ایسی پاسبلٹی آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ پاسبلٹی مجھے لگتی ہے، کیونکہ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم جو بنے ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے تو بنے نہیں ہیں جی، اور کسی کو پسند اسٹیبلشمنٹ کی وہ چوائس تھے، اور ظاہر ہے پہلے بھی انہوں نے 16 مہینے کام کیا تھا اور بڑے زبردست طریقے سے، مطلب جو بھی فیصلے ہوتے تھے وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے تھے اور اس کو آگے بھی لے کے چلتے ہیں، اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ نواز شریف کسی کی بھی چوائس ہوں گے، عوام کی تو نہیں ہے، تو اور بھی کسی ادارے کی چوائس نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے نواز شریف، اور پھر دوسری بات یہ 6-7 سال ہو چکے ہیں ان کو سیاست سے، مطلب ایکچوئل آفس ورک کرنا ایک ایز اے پرائم منسٹر ایک بہت ہی ڈیمانڈنگ جاب ہے، اور نواز شریف کی ایج کے حوالے سے اور اتنے سال گھر بیٹھ کے ایک بار پھر اس طرح سے واپس آنا آئی ڈونٹ تھنک سو بی پاسبل۔ ایک وقت تھا آپ بھی تھے اس وقت پارٹی میں، اور جو اس وقت اتنا کڑا وہ اتنا کڑا وقت تھا کہ اس کے بارے میں خود مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا کہ نواز شریف کا نیریٹو لے کر چلنا ایک مشکل کام ہے اور ہر کوئی اس کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے اپنے کندھوں پہ وہ وزن اٹھائے رکھا۔ آج کی تقریر سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کا نیریٹو وہی ہے جو آپ بیان کرتے رہے، یا اب ایک یہ ڈیفرنٹ ٹینجنٹ ہے جس پہ چل رہے ہیں؟ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ جو دیکھیں، جو میرا خیال ہے، جو میں نے ہسٹری پڑھی ہے، فاطمہ جناح کی بھی جو ان کو پذیرائی ملی تھی اور سپورٹ ملی تھی ایوب خان کے خلاف، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کے بیسس پر ملی تھی۔ پاکستان میں ہمیشہ پاپولر رہا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ۔ خود نواز شریف کو جو سپورٹ اور اتنی جو لوگوں میں پذیرائی ملی وہ اسی کے بیسس پر تھی۔ اب وہ تو ان کے پاس وہ نہیں ہے بالکل بھی، اور وہ آ گیا عمران خان کے پاس۔ اب اگر یہ چوائس بھی کریں گے نا، بہت سی کوشش ہوتی رہی ہے پچھلے دنوں میں، مہینوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ایک نیا بیانیہ آنے والا ہے۔ اس میں جو مشکل ہوتی ہے کہ اگر آپ وہ بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اگر آپ آواز اٹھاتے ہیں یا سویلین سپریمیسی کو لے کے آگے چلتے ہیں، تو آپ پھر عمران خان کی بی ٹیم لگیں گے، پھر آپ پی ایم ایل کیو صحیح معنوں میں بن جائیں گے۔ سو اس وقت تو آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، یا تو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں یا پرو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پرو اسٹیبلشمنٹ میں فائدہ یہ ہے کہ پاور آپ کے پاس ہے، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں یہ ہے کہ آپ عمران خان کی بی ٹیم لگیں گے۔ سو اب 40 سال کی سیاست کے بعد بی ٹیم بننا عمران خان کی، تو زبیر صاحب کیا پارٹی کے اندر یہ رائے ہے کہ بیانیے کا ریوائول ہونا چاہیے جو بیانیہ پہلے تھا؟ کیا پارٹی کے لوگوں میں یہ رائے ہے؟ دیکھیں، ایک تو لیڈرشپ ہوتی ہے، لیڈرشپ کے لیے تو پاور کا حصول سب سے نمبر 1 آبجیکٹو تھا، وہ مل گیا ہے جیسے کیسے بھی ملنا تھا۔ تو وہ ان کے لیے تو یہ چوائس کرنا، اچھے لوگ جو ہیں جس میں بڑے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی ہم اب بیانیے کی مار کھا چکے ہیں عمران خان سے، ان کے لیے اب یہ ہے کہ جی میرے پاس چوائس یہ ہے کہ جھنڈے والی گاڑی چاہیے یا میں ایک پاپولسٹ پولیٹکس کروں اور اس کے جو بھی نتائج ہوں گے۔ تو اس وقت تو اگر 99% اگر میں جو پی ایم ایل این میں لوگ ہیں وہ تو نہیں چاہیں گے کہ اس بیانیے کو جو اس وقت ہے، جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، جیسے بھی وہ آپ ان کی مرضی سے آپ نے آگے چلنا ہے، چاہے فورن پالیسی ہے، چاہے معیشت ہے، چاہے گورننس ہے، یا جو کیبنٹ میں پوزیشنز ہیں یا فیصلہ سازی ہے، وہ تو بالکل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور کچھ لوگ تھے، شاہد خاقان عباسی جو کہ میرا خیال ہے اس بات کو ریز کر سکتے تھے انٹرنل میٹنگ۔ آج میاں صاحب نے ان کا ذکر تو کیا ہے، ہوگا اس قسم کی۔ اچھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ آج میاں صاحب نے ان کی قربانیوں کا ذکر کیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوشش کریں گے میاں صاحب، کیونکہ پارٹی کی تنظیم 9 بھی ہونے جا رہی ہے، تو کیا میاں صاحب اپنے پرانے ساتھیوں کو واپس لانے کی کوشش کریں گے؟
دیکھیں کرنی تو چاہیے، لیکن میرا خیال ہے دوریاں بہت ہو گئی ہیں، اور صرف دوریاں کی وجہ بہت وہ بھی ہے، فنڈامنٹل ڈفرینسز ہیں، جس طرح سے پارٹی کو آگے لے کے جانا ہے، کیا سیاست کرنی کس لیے، گورننس حکومت میں آنا کس لیے ہے، عوام کے مسائل کے حوالے سے اگر آپ کا محور عوام نہیں ہے اینی مور، تو میرا نہیں خیال ہے شاہد خان عباسی واپس آئیں گے یا کوئی اور واپس آئے گا۔ مجھے بھی اگر آفر دی جائے تو میں یہی پوچھوں گا کہ بھائی آپ عوام کی سیاست کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں، عوام کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے جو مسائل ہیں وہ آپ کی محور ہونا چاہیے، وہ فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے سیاست کا۔ میرا نہیں خیال ہے کہ میاں نواز شریف یا شہباز شریف یا پی ایم ایل این لیڈرشپ وہ سب کرنے کے لیے تیار ہے اس وقت۔ اچھا زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سا مقام تھا جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون نے عوام کی سیاست کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست کو ترجیح دی؟ وہ کون سے عوامل تھے جس نے مجبور کیا؟ ان کے مخالفین تو کہتے ہیں مقدمات تھے صرف، چلیے مقدمات ہو سکتے ہیں، کیا کوئی اور چیز ہے جو ہمیں نہیں پتا؟ لیکن اس میں حبیب اکرم صاحب بڑا کلیئر تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں دو بیانیے ہیں، اور بالکل دو آپ سمجھیں دھڑے ہیں۔ ایک شہباز شریف کا بیانیہ تھا جو شروع سے ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ان کے نزدیک فوج کے ساتھ آپ اچھے طرح سے بنا کے رکھیں، اور اگر بنا کے رکھتے تو 99 کا ماشاء اللہ بھی نہ ہوتا، اور 2017 کی ڈسکوالیفیکیشن اور جو بھی اس کے بعد کے حالات تھے، تو وہ تو ہمیشہ یہ چاہتے تھے۔ میاں نواز شریف کافی تھک ہار گئے تھے لڑتے لڑتے سیولین بالادستی کی جنگ، تو جب وہ 2021 کے آخر میں جب ایک موقع آیا کہ جی آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موقع مل رہا ہے ود دا سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ، اور جس کے نتیجے میں عمران خان جو کہ آپ کے سب سے بڑے وہ حریف ہیں ان کا بھی تختہ ہو جائے گا، آپ کے کیسز بھی معاف ہو جائیں گے، آپ حکومت میں بھی آ جائیں گے، اور لیٹ دا اسٹیبلشمنٹ ہینڈل عمران خان، کیونکہ آپ میں تو پھر قوت نہیں رہنی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے مرحلہ آتے چلے گئے اور آپ وہ بالکل ایکسیپٹ کرتے گئے، اور عمران خان جیسے جیسے پاپولر ہوتے چلے گئے، اور جیسے جیسے آپ کی اپنی پرفارمنس جو 16 مہینے کی خراب ہوتی چلی گئی، تو آپ کے پاس چوائس بچا ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ یا تو آپ عمران خان کو واپس آنے دیں ان کے بیانیے کے بیسس پر، یا آپ دبا کے دھاندلی کریں فارم 47 کے بیسس پر جو فیبری 8 کو آپ نے کی، کیونکہ آپ کے پاس چوائس ہی نہیں بچی تھی نا، آپ ختم ہو جاتے، بالکل آپ کی سیاست ختم ہو جاتی اگر آپ اس قسم کی اس حد تک جا کے دھاندلی نہ کرتے۔ سو میرا خیال ہے وہ جو جن لوگوں نے کہا تھا، میں حبیب اکرم صاحب اس کو کہتا ہوں دا اوریجنل سن، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت جو آپ نے فیصلے کیے تھے، دیٹ واز دا اوریجنل سین، اور اس میں آپ پھر کرتے چلے گئے مسٹیک آفٹر مسٹیک، اور آپ ہارتے چلے گئے، لوگوں میں آپ کی پذیرائی بالکل ختم ہو گئی، ہر بائی الیکشن آپ ہار رہے تھے تقریباً، تو اور پھر پرفارمنس خراب ہوتی چلی گئی، تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب کریں کیا۔ تو پھر یہی فیصلہ تھا کہ جی اب ٹھیک ہے، عمران خان کو تو زبیر صاحب پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے، اور آپ کو موقع جی زبیر صاحب پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے، خاص طور پر وہ رہنما جو نواز شریف صاحب کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، ان کی جانب سے کچھ اس طرح کے بیانات آ رہے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ شاید ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تھوڑی سی اسٹیبلشمنٹ سے دوری اختیار کی جائے، گو کہ بھائی وزیر اعظم ہیں، بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا نواز شریف صاحب آنے والے وقت میں مستقبل قریب میں اس سائڈ پر جا سکتے ہیں کہ وہ نہ بھائی کی وزارت عظمیٰ کی پرواہ کریں اور نہ بیٹی کی وزارت اعلیٰ کی پرواہ کریں؟ تو پھر مطلب مسئلہ یہ نا کہ وہ اگر یہ سوچیں بھی ان لائنز پر، ایسا سوچا بھی گیا ہے کہ ان لائنز پر سوچے گئے، الیکشن سے بھی پہلے سوچا گیا تھا ان لائنز پر سوچے، تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ چیمپئن نہیں بن جائیں گے سیولین بالادستی کی یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے پلیٹ فارم آپ کو نہیں ملے گا، وہ عمران خان کے پاس ہے، تو آپ کے لیے اصل میں چوائسز بچی ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ایک ظاہر دعا کریں، حکومت کرتے رہیں، اور پھر یہ اس ہوپ میں کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے عمران خان بالکل تباہ برباد ہو جائیں گے، آئندہ نسلیں ان کا نام بھی نہیں یاد کریں گی۔ لیکن زبیر صاحب پارٹیاں تو دور تک سوچتی ہیں نا، آپ اس ایک ٹینیور تو حکومت کر لیں گے لیکن پھر آپ کی سیاست تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، پارٹیاں تو دور تک سوچتی ہیں نا۔
میرا خیال ہے سیاست تو ختم ہو چکی ہے، اور خود پی ایم ایل این کے لیڈرز جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے سیاست کو اپنی قربان کیا ہے ریاست کو بچانے کے لیے. تو وہ تو خود آج سے 2 سال پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں. شہباز شریف بھی، خواجہ آصف بھی، میاں نواز شریف بھی، سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کی ہے. تو وہ تو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہماری سیاست تو ختم ہو چکی ہے، اب ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے کیا تھا. ایکچولی کیا نہیں تھا ریاست کو بچانے کے لیے، وہ تو ظاہر سی بات ہے آپ نے نیریٹو بنانا تھا. آپ ایک ایسے دور میں بھی حکومت کا حصہ رہے، شاہد خاقان عباسی کے دور میں، کہ جب صدارت تو نہیں تھی، یعنی شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس صدارت نہیں تھی، لیکن وہ وزیر اعظم تھے. تو ایک ایسا وزیر اعظم جس کے پاس پارٹی کی صدارت نہ ہو، وہ کیا بہتر پرفارم کرتا ہے، یا کم اس کی پرفارمنس میں کمی آتی ہے، یا اس کے اوپر کچھ جکڑ بندیاں باہر سے بھی ہوتی ہیں؟ کیا تجربہ ہے آپ کا؟ 100% زیادہ اچھی پرفارمنس ہوتی ہے. اور حبیب اکرم صاحب، آپ پوری دنیا میں جتنے بھی جو ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، ویسٹرن یورپ میں دیکھ لیں، وہاں پارٹی کی پریزیڈنٹشپ اور جو حکومتی عہدہ ہوتا ہے وہ بالکل الگ الگ ہوتا ہے. ٹرمپ کوئی ریپبلکن پارٹی کے پریزیڈنٹ نہیں ہے، نہ بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے، نہ ہی جو لیبر پارٹی، کنزرویٹو پارٹی کے ابھی پرائم منسٹر سنک تھا. تو کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کے الگ الگ ہوتے ہیں، کیونکہ پارٹی جو ہوتی ہے اس کو منظم کرنا کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. اس کو گراؤنڈ لیول سے اس کو اوپر لے کے آنا، ڈسٹرکٹ لیول پر، ڈویژن لیول پر. وہ تو ظاہر سی بات ہے. اگر آپ ایک ایگزامپل لے لیں، ان کی ایگزامپل لے لیں نا، شہباز شریف صاحب کی، تو جب یہ پرائم منسٹر کا عہدہ ہے، وہ خود اتنا ڈیمانڈنگ ہے، تو وہ پارٹی کو کیسے منظم کریں گے؟ یا احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، اب وہ سیکرٹری جنرل ہیں، ان سے پوچھیں 2 سال ہو چکے ہیں، وہ کبھی تنظیمی کام سے سندھ میں انہوں نے قدم بھی رکھا ہے؟ قدم ہی نہیں رکھا. بیکاز ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے میں اتنا بزی ہوتا ہوں، پہلے 16 مہینے حکومت تھی، اس کے بعد ظاہر ہے الیکشن کمپین میں چلے گئے تھے اینڈ سو آن، اور نہ اب پچھلے 4 مہینے سے جب سے الیکشن ہوئے. تو جب آپ ایک سیکنڈ بگیسٹ صوبے میں آ ہی نہیں سکتے ہیں، تو تنظیم نو کیسے ہوگی؟ پارٹی کیسے آگے جائے گی؟ یہ سب کا ڈیلیما ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت بھی ایسی تھا. ٹھیک. اچھا زبیر صاحب، بطور سینئر سیاستدان، اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے ملک میں، آپ کیا سمجھتے ہیں اسے صحیح کرنے کے لیے، سیاسی استحکام لانے کے لیے کیا حل ہے ہمارے پاس؟ ہم بار بار اپنے پروگرام، اس پلیٹ فارم سے، اس پروگرام سے ہم بات کرتے ہیں مختلف لوگوں سے کہ کوئی حل اس کا مل سکے. مذاکرات کی بات ہوتی ہے، لیکن صرف بات ہوتی ہے، میننگ فل مذاکرات کی پیشکش کوئی نہیں کرتا. تو کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے پاس پاکستان میں اللہ کا شکر ہے، ہمارے پاس ایک آئین ہے، اور جس پر سب کہتے ہیں کہ جی ہم اس آئین کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. آئین ابھی ہے زبیر صاحب؟ آپ کو لگتا ہے کہ آئین ابھی بھی ہے؟ پارلیمنٹ نہیں، میں نے کہا ہے تو صحیح نا. اور سب کہتے ہیں کہ ہاں یہ آئین کے مطابق ملک چلنا چاہیے. اب اس آئین کے مطابق اگر آپ ملک چلائیں گے اور اداروں کو انڈیپینڈنٹ کریں گے، مثال کے طور پر الیکشن کمیشن کو، تو اگر آج سے میں یہ کہتا ہوں 3 سب سے بڑی جماعتیں جو ہیں، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پی وی پی، یہ اگر اس قسم کا چارٹر اور ڈیموکریسی کرتے ہیں جو 2006 میں ہوا تھا پی وی پی اور پی ایم ایل این کے درمیان، جس میں بڑا کلیئر کٹ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اور ریزن تھا چارٹر اور ڈیموکریسی کرنے کا، کہ 90 کی سیاست جو وہ کرتے رہے ہیں ایک دوسرے کو گرانے کی، ہم نے نہیں کرنی. ہم نے اپنا کندھا کسی نان ڈیموکریٹک فورس کو استعمال کرنے دینا. اگر آج یہ تینوں کر لیتے ہیں تو آپ کی 90% پرابلمز جو ہیں، اس کا پرابلمز کا سلوشن آنا شروع ہو جائے گا. کہ پاکستان کا جو آئین ہے، جو میں آئین کی بات کرتا ہوں، اس میں بڑا کلیئر کٹ ہے کہ عوام کی حکمرانی وہ کریں گے جو عوام کی مرضی سے آئیں گے. اگر آپ نے وہی اصول توڑ دیا تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل حل ہوں گے؟ پاکستان کے مسائل حل ہونے ہوتے تو 4 ملٹری انٹرونشن سے حل ہو چکے ہوتے. کیا وہ حل ہوئے یا خراب ہوئے؟ ملک ٹوٹ گیا، لیکن آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. صحیح ہے، صحیح. آئین پر عمل کرنے میں ہی ہماری بقا ہے. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم محمد زبیر صاحب سے گفتگو کر رہے تھے. حبیب صاحب، گزشتہ روز جب نواز شریف صاحب کی پارٹی صدارت کے حوالے سے بات کی تھی آپ سے، تو آپ نے کہا تھا کہ کاغذات نامزدگی جتنے بھی لوگ حاصل کر لیں بلا مقابلہ ہی منتخب ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا. لیکن زبیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے پارٹی صدر بننے سے، کیونکہ پہلے بھی سارے معاملات پارٹی کے ان کی مرضی سے ہی چل رہے تھے. آپ سے جب میں نے یہ پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ
ایک فرق آئے گا کہ انہیں کچھ دستوری اختیارات مل جائیں گے. اس کی تھوڑی سی ایک تشریح ہمیں اور کرتے ہیں. پاکستان کے دستور میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے اور خود نواز شریف صاحب نے ہی یہ ترمیم کروائی تھی دستور میں کہ کوئی بھی شخص جو کسی پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہو، اگر وہ خاص طور پر 3 مواقع پہ، یعنی بجٹ کے موقع پہ، آئین میں ترمیم کے موقع پہ، یا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے انتخاب کے موقع پر وہ روگردانی کرے اپنے قائد یا اپنی پارٹی کے صدر کے حکم سے، تو وہ نااہل ہو سکتا ہے. صحیح. تو پہلے یہ اختیار کسی بھی شخص کو حکم دینے کا کہ فلاں جگہ ووٹ ڈالو، اور پھر اگر وہ حکم عدولی کرے تو پھر اس کو نااہل کر دیا جائے. تو یہ اختیار تھا جناب شہباز شریف صاحب کے پاس. تو اب یہ اختیار آ گیا نواز شریف صاحب کے پاس. گویا آئندہ جو بجٹ منظور ہوگا اس میں جو اراکین اسمبلی جو پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں، جو ووٹ ڈالیں گے بجٹ کے حق میں، تو ان کو آشیرواد حاصل ہوگی جناب نواز شریف صاحب کی. اور اگر کسی نے نہ ڈالا تو اس کی گوشمالی بھی کریں گے جناب نواز شریف صاحب. ہاں. تو ایک تو یہ ہے کہ پورے سسٹم کے اندر یہ میسج بڑا واضح چلا گیا ہے کہ طاقت کا اصل سرچشمہ پی ایم ایل این میں وہ رائیونڈ میں ہے. ٹھیک. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں اور ان کے حکم، ان کی صدارت کی موجودگی میں ان سے کوئی ایسا کام کروایا جا سکتا ہے جو نواز شریف صاحب کو ناپسند ہو، تو وہ مکمل طور پر امکانات ختم کر دیے گئے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کل آپ نے سینڈوچ کی مثال بھی دی تھی. اور یہ سینڈوچ بن چکے ہیں. اوپر نواز شریف صاحب، نیچے شہباز شریف صاحب کے اسحاق ڈار صاحب، اور اب بیچ میں ایک سینڈوچ. پتہ نہیں سرگودا میں اس کو تو مکھن بند کہا جاتا تھا، بیچ میں مکھن لگایا ہوتا تھا. خیر آپ اور میرا خیال ہے تبن بھی وہ مکھن کی طرح ملائم ہے جناب شہباز شریف صاحب. دیکھیے یہ سسٹم کے اندر ایک میسیجنگ ہے. اچھا جی. پاکستان کے اندر جس طرح ہم نے دستور کی طرح طرح کی تعویلیں کی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے نا. مطلب دستور کی ایک تعویل سے ہم نے پاکستان تحریک دستور کی اور قانون کی ایک تعویل سے ہم نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے نہیں دیا. ہاں ٹھیک ہے نا. اس طرح کی کئی تعویلیں جو ہیں ہم نے کی ہیں دستور میں. تو یہ تعویلیں چونکہ کبھی ادھر سے ہو جاتی ہیں کبھی ادھر سے ہو جاتی ہیں. سپریم کورٹ کا حکم ماننے کا باقاعدہ طور پر دستور میں لکھا ہے لیکن نہیں مانا گیا. ٹھیک ہے. زبیر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ آئین پر عمل کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا اب دیکھیں وہ نہیں مانا گیا. تو اب یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، پی ایم ایل این کے اندر یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قانون میں کوئی ایسی کچھ شک نکال کے نواز شریف صاحب کو پھر باہر اور شہباز شریف صاحب کو مکمل اختیارات سونپ دیے جائیں. تو اب یہ بھی ایک خوف تھا. دوسری بات یہ ہے کہ سسٹم کے اندر میسج دینا ہے. سسٹم کے اندر میسج کیا دینا ہے؟ دیکھیے بالکل جیسے یہ عرب کے وہ جو اونٹ اور خیمے کا معاملہ ہے نا، یہ وہ والا ہے. اچھا دیکھیے بدو سے پہلے پوچھتا ہے اونٹ کہ میں سر اندر کر لوں. ٹھیک ہے. اب اس وقت جو صورتحال ہے، سسٹم کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کی دستوری حیثیت کو اب قبول کریں. ہاں ٹھیک ہے. اب یہ قبول ہو جائے گی تو اس کے بعد اگلے مراحل شروع ہو جائیں گے. وہ اگلے مراحل ہیں ابھی جیسے یعنی معاملات ابھی بھی قبولیت پر ہی ہیں ابھی. جی قبولیت پہ. اس سے آگے نہیں جائیں گے ابھی. پھر اس کے بعد پھر قبولیت کا معاملہ آئے گا کہ اب نواز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم بھی قبول کریں. اوہ ٹھیک ہے نا. اچھا یہ معاملہ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ بالکل کہیں نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. ابھی جیسے ہمارے زبیر صاحب بھی یہی فرما رہے تھے. مجھے اب ایسے لگ رہا ہے کچھ عرصہ پہلے چلی تھی. ابھی جی کچھ عرصہ پہلے چلی تھی. اور اب تو بعض ایسی باتیں ہیں کہ ایک مجلس میں جو غیر رسمی سی مجلس تھی، ایک کھانا تھا، تو اس کھانے میں چند وزراء بھی یہی گفتگو کرتے ہوئے پائے گئے. اچھا جی کہ نواز شریف صاحب کو ہی وزیر اعظم ہونا چاہیے کیونکہ ان کے بغیر مسائل حل نہیں ہو رہے. اچھا لیکن حبیب صاحب نواز شریف صاحب تو ماضی کے قیدی ہمیں نظر آتے ہیں. وہ جب بھی بات کرتے ہیں 1990 کی دہائی کی ترقی کی بات کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں ماضی کی بات کرتے ہیں، مستقبل کا لائحہ عمل وہ نہیں دیتے. اچھا آپ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ایک پچھلے کچھ دنوں میں ہم ان کے اگر وزراء کے بیانات اٹھا کے دیکھیں، خاص طور پر رانا ثناء اللہ صاحب جو نواز شریف صاحب کے بہاف پہ مذاکرات کا پیغام دے رہے تھے پی ٹی آئی کو، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بھی بات کر رہے تھے. آج نواز شریف صاحب جس طرح سے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بڑی تنقید کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انہوں نے دھوکہ دیا
اور مطلب اس سے سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو مذاکرات کی پیشکش تھی وہ صحیح ہے یا جو آج بات کر رہے تھے، کس بات کو ہم مانیں؟ آج کی بات کو مانیں. آج کی بات کو ہاں جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر آپ محسوس فرمائیں تو پوری کی پوری جو آج مسلم لیگ کی مجلس عاملہ تھی، جس کو بار بار نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پوری پارٹی کی قیادت ہے، اس قیادت میں جو تقریریں ہو رہی تھی وہ کیا تھی؟ وہ عمران خان کے خلاف تھی. شہباز شریف صاحب نے ابھی اپنے ابتدائی میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف تھی. جناب نواز شریف صاحب نے بھی ان کا نام لیا، جناب شہباز شریف صاحب بھی ان کا نام لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا وہ ان کے خلاف تھی ساری کی ساری تقریریں. اچھا اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ نواز شریف صاحب نے 2 جگہ اٹیک کیا ہے. وہ اٹیک اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو وہ کہاں کیا ہے؟ وہ اٹیک کیا ہے عدلیہ پہ. ٹھیک ہے. انہوں نے چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب کا بھی نام لیا، بالکل، اور اس کے بعد آج یہ کہا کہ جناب میرے خلاف جو مقدمے تھے وہ تو تھے سارے جھوٹے، وہ تو ہو گئے ختم. لیکن عمران خان پہ جتنے بھی مقدمے ہیں وہ سارے سچے ہیں. جی ٹھیک ہے. یعنی گویا پی ایم ایل این نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ تو ہیں سچے. شہباز شریف نے بھی کم و بیش اسی طرح کی بات کی. اچھا یہ تو ہیں سچے. اور پھر عدلیہ کو کیا کہا کہ اب آپ انہیں سزا دیں. جی ٹھیک ہے نا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ سزا دیں، لیکن شکوہ نظر آیا کہ جناب ان کی ضمانتیں ہو رہی، ان کو تو ہر قسم کا. ابھی بھی برابر نہیں ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ اب آپ ذرا اٹیک دیکھیے کہاں پہ. اٹیک بیک وقت عدلیہ پہ ہے اور بیک وقت عمران خان پہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب لیکن ان کی جو حکومت گرائی تھی کیا وہ تنہا عدلیہ نے گرائی تھی؟ یہ بات تو ان کو بھی پتا ہے کہ کس نے گرائی. اور خود ایک جنرل صاحب کا وہ نام بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت کئی اور لوگ بھی شامل تھے. لیکن اس وقت کچھ مسئلتیں ہیں نا جو آڑے آ رہی ہیں. اصل مسئلہ اب آپ اس جہاں پر میں آپ جس کی توجہ جس نقطے کی طرف آپ کی لانا چاہ رہا تھا، اب آپ وہاں ذرا توجہ فرمائیے. پچھلے کچھ دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے بیانیے کے مقابلے میں پی ایم ایل این کمزور پڑ گئی. جی. اور نتیجہ ایک دم نکلا کہ مذاکرات. ٹھیک ہے. آج جب نواز شریف صاحب آئے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس بندے کو تو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے. وہ تو پہلے واپس پہلی والی پوزیشن پہ آ گئے. پہلے والی پوزیشن پہ نہیں آئے. آپ ذرا اس کو پہلے بھی تو یہی مطالبہ تھا نا کہ اس کو نہ چھوڑیں. اب اس مطالبے میں تنہا نواز شریف صاحب کی آواز نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کی بھی ہے. نواز شریف صاحب کے اندر وجہ سے کہتے نہیں میں نہیں بول دی میرے میرا یار بول دا. اچھا ٹھیک ہے نا. اچھا نواز شریف صاحب کے اندر بھی ان کے دوست بول رہے ہیں اور نواز شریف بھی بول رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ آواز اتنی ہم آہنگ ہو گئی ہے، سر اتنے مل گئے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ صرف نواز شریف بول رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. ایسے تو آپ سمجھیے، دیکھیے آپ ذرا حالات کو تو دیکھیے نا. تو اس لیے جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو تو پکڑے نا. ٹھیک ہے. اب آپ ذرا تصور کریں کہ وہ بیانیہ کیا ہے فیوچر کا، جس کے بارے میں اخبارات میں خبریں چھپ رہی ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا یہ فقیر پہلے دن سے کہہ رہے کہ بیانیہ والی کہانی مک گئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ وہی بیانیہ ہے جو شہباز شریف صاحب کا بیانیہ. صحیح. وہ جو گڈ کاپ اور بیڈ کاپ تھا نا، ہم ہمیشہ سے دیکھتے تھے نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی. اور آج نواز شریف صاحب نے قراردادیں 2 منظور کرائی. اچھا. ایک یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور محترمہ مریم نواز جو کچھ کر رہی ہیں وہ ٹھیک کر رہی ہیں. حالانکہ پہلے تو یہی خبریں آتی تھی کہ نواز شریف صاحب نالا ہیں. اچھا. اور پھر یہ بات بھی ہوا کرتی تھی کہ جناب نالا ہے. اچھا یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھائی سے نالا ہے، شہباز شریف صاحب بھائی سے نالا ہے. نہیں، انہوں نے آج یہ کہا کہ سیاست کے معاملات اپنی جگہ، لیکن جو بھائی کے ساتھ میرے تعلقات ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. سیاست کے معاملات اور بھائی کے معاملات ایک ہی. یہ جہاں ان کی برادرانہ خوبی ہے وہاں سیاستدانہ خوبی بھی ہے، دونوں ہیں. دیکھیے، لیکن میں جو نقطہ آپ کو گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج نواز شریف صاحب نے علل اعلان یہ تسلیم کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کرتے تھے وہ میری مرضی سے حمایت کا اعلان کر دیا. اچھا لیکن حبیب صاحب پھر ابھی زبیر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ سیاست تو ختم ہو گئی نون لیگ کی. یہ اس بیانیے کے ساتھ
नून लीग कैसे आगे चलेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं आवाम में इस वक्त जो उनकी साख है वो तो इलेक्शन ने भी जाहिर कर दी कि क्या है। देखिए, मुस्लिम लीग नून को वो जो जिसे बड़ी अच्छी टर्म आज जुबैर साहब ने इस्तेमाल की, ओरिजिनल सिन, ठीक है, आप एक बड़ी गलती जब कर बैठते हैं ना, फिर आप उसको सुधारने के लिए उस गलती को दुरुस्त करने की बजाय उस पर कपड़े डालें, उसके ऊपर मिट्टी डालें, आपकी वो गलती छुपती नहीं, ठीक है ना। वो गलती थी सबसे पहली एक असेसमेंट की बुनियाद पे एक फर्ज मफरूजा कर लिया कि फलां अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गया तो हमारे साथ तो बिल्कुल ऐसे का वैसा हो जाएगा, और उसके बाद फिर जनाब इस बुनियाद पे हम सौदेबाजी भी सारी करने के लिए तैयार हैं, और हमने पाकिस्तान को, चाहे पाकिस्तान स्टेबल रहे ना रहे ये प्रॉब्लम नहीं है, तो हम तो बस जनाब अपना काम करें, ठीक है। हम अपनी सियासत देखिए, भी वो कुर्बान था कर ओरिजिनल सिन। अब उसकी सजा जो है या उसके जो नताइज हैं वो आते चले जाएंगे। हजरत मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो गलती है वो बांझ नहीं होती, वो बच्चे दिए चली जाती। हाँ। तो इनकी जो गलती है, पॉलिटिकल गलती भी, वो हमेशा बच्चे दिए चली जाएगी। आप देखिए, और कभी भी जो बड़ा आदमी होता है ना, जिसने जो इस पोजीशन में होता है, बादशाह टाइप चीजें जो होती हैं, उन्हें आप समझा नहीं सकते। आप जरा ये सोचे, आज जरा हिस्ट्री में पीछे जाके देखे, अच्छा हिटलर अगर रूस पे हमला ना करता क्या होता, ठीक है ना। अच्छा, जब आप इस तरह की वो गलती कर बैठते हैं तो आप फिर उसी गलती के ऊपर चलते जाते उसी गलत रास्ते पे, हाँ। और आखिर में आपको पता चलता है यार ये तो रास्ता वो नहीं था, हम गलत रास्ते ठीक है ना। तो अब मुस्लिम लीग नून दरअसल उस कैफियत में आ गई है कि हमने तो कुछ गलत किया ही। अब जैसे मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब ने आज किस खूबसूरती से चेरी पिकिंग की, अपनी मर्जी की तारीख उठाई और उसको बयान फरमाना शुरू कर दिया। अच्छा, बड़े लोगों की खूबी, मैं अपने दौर की बात करूंगा, देखिए बड़े नहीं, जिस तरह नवाज आज इमरान खान साहब को कह रहे थे, ताना दे रहे थे कि आप तो उनके कंधों पे आए हैं। अच्छा, मैं समझ रहा था कि वो इमरान खान पे लंदन प्लान का इल्जाम लगाते हैं, इमरान खान उनके बारे में लंदन प्लान की बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब अगर तारीख पूरी की पूरी बयान करेंगे तो शायद जनरल जिलानी का भी नाम आएगा, लेकिन वो नहीं आया, ठीक है। जनरल जिलानी साहब का नाम तो नहीं आया, ठीक है। मैं सोच रहा था जनरल हमीद गुल को खराज तहसीन पेश करेंगे, वो भी उन्होंने नहीं पेश किया। मैं सोच रहा था जनरल ज़ियाउल हक साहब का नाम लेंगे, जिन्होंने जनाब नवाज शरीफ साहब के बारे में फरमाया था कि नवाज शरीफ का किला बड़ा मजबूत है, और इन्हें कहा था कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। इसमें भी तो अब आप जरा इसमें भी तो मसलहतें आड़े आ जाती है ना। नहीं, मैं सोच रहा था नवाज शरीफ साहब आज पूरी तारीख बयान करेंगे, क्यों, लेकिन ताकतवर आदमी का और बड़े आदमियों का ये खासा होता है कि वो हिस्ट्री को अपनी मर्जी की डेट से शुरू करते हैं। ठीक है। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के जौहरी तजर्बात के आज 26 साल मुकम्मल हो गए हैं और आज हम यौम तकबीर मना रहे हैं। अभी सब 28 मई 1998 के बाद से अब तक हम कहाँ खड़े हैं, आप क्या समझते? देखिए, हम बड़े आगे बढ़ गए हैं। मिसाल के तौर पे 26 साल बाद हमने छुट्टी कर ली आज। इससे पहले 28 मई को कभी छुट्टी नहीं हुआ करती थी। अब 28 मई को सरप्राइजिंगली छुट्टी हुई है। बच्चों के पेपर थे, सब कुछ था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि इस पे छुट्टी करने की क्या वजह है। लेकिन बहरहाल हुकूमत, वो जैसे कहते हैं ना, उमूर खुसरवा दानंद के, वो भाई अब बादशाह लोग हैं, अपने मसाइल खुद समझते जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज अब देखिए, मैं पाकिस्तान की तारीख के उस मोड़ पे, यानी जो मैं आज जब हाइंडसाइट में देखता हूँ, तो हम उस वक्त सहाफ़त में आ गए थे, ताज़ा वारिद थे जब ये मामला हुआ, और उस वक्त हमारा भी ख्याल ये था, और अब भी मैं सोचता हूँ कि वो दुरुस्त ख्याल था, कि पाकिस्तान को धमाके कर देने चाहिए, और उसके जवाब में, इंडिया के जवाब में, हमें अपनी एटमी कुव्वत होने का ऐलान कर देना चाहिए। पहले ये बात सरगोशियों में ज़रूर हुआ करती थी कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास ऐसी सलाहियत है, और इंडिया के बारे में, इंडिया तो 1974 में कर चुका था, और बिलखुसूस वो चंद दिन जो इंडिया ने धमाका कर लिया था और पाकिस्तान ने फौरी तौर पर नहीं किया था, चंद दिन लिए थे, तो उन चंद दिनों में अमेरिका, जो इंडिया के अंदर जो जिस किस्म के बयानात सामने आ रहे थे ना, वो निहायत तौहीन-आमेज़ बयानात थे, और उन लोगों का मुंह बंद सिर्फ इसी सूरत में किया जा सकता था कि पाकिस्तान भी एटमी धमाका करे। तो
पाकिस्तान ने वो काम कर लिया सही। और वो सआदत जो है वो हिस्से में आई जनाब नवाज शरीफ साहब के। लेकिन यहीं से आज आगे एक और अखबारात में मसला शुरू इश्तिहारात होता भी है। छपे हैं इस पर। देखिए यहीं से एक और आगे मसला शुरू होता है। अच्छा। कभी कभी इंसान बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करता है और उसे अपने ही हाथ से मिलियामेट कर देता है। अच्छा। जब हमने ये 28 मई की खबर सुनी तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तानी कौम कितनी खुश होगी। हत्ता के सऊदी अरब में हमारे जो दोस्त हैं, मैं सऊदी अरब में मुझे रहने का इत्तफाक हुआ है, तो वहाँ के भी हमारे दोस्त बताते थे कि भाई कमाल था। मुत्तहिदा अरब अमारात में पूरे आलम इस्लाम में, इस्लामी दुनिया में हम वाहिद एटमी कुव्वत जो थे, एक जश्न की कैफियत थी। उसके बाद हुआ क्या, नवाज शरीफ साहब ने यके बाद दीगरे 2 इक़दामात का ऐलान कर दिया। अच्छा। जिससे वो जो कौमी वहदत पैदा हुई थी वो पारा पारा हो गई। अच्छा। दरअसल नवाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ी कामयाबी जो इनके हिस्से में आई थी उसको अपने हाथ से ख़त्म किया। वो क्या, इन्होंने कहा कि जनाब एक तो ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो बस अब एक इस्लामी मुल्क बन जाएगा। अच्छा। और उसमें उन्होंने एक दस्तूरी तरमीम तजवीज़ की और उस दस्तूरी तरमीम में यह था कि वफाकी हुकूमत यानी वज़ीर आज़म जिस चीज़ पर चाहेंगे ये कह सकेंगे कि ये गैर इस्लामी। अच्छा। यानी जिस पे कहा जाता है ना तंजन के अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश वाला की वो जो मामला भी तो चला था। हाँ। उसमें सबसे पहले खुद इनकी पार्टी के अंदर आवाज़ उठी। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब और मोहतरमा सईदा आबदा हुसैन साहब, ठीक, इन दोनों ने आवाज़ उठाई। और हमें भी पहली बार एहसास हुआ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये क्या करने जा रहे हैं। यानी जो चंद दिन पहले पूरी की पूरी कौम इनके पीछे खड़ी हुई थी, ठीक है, तो उस कौम ने सब ने डर के एक कदम पीछे कर लिया कि नवाज शरीफ साहब जिस चीज़ को, यानी आप वजीर आज़म को इख्तियार दे देंगे या वफाकी हुकूमत को कि वो इस्लाम और गैर इस्लाम का फैसला करे। तो लिहाजा एक तो पहला धचका पाकिस्तान में उस वहदत को, इस जो 28 मई के बाद पैदा हुई थी, इनके इस मूव ने पहुंचाया। ठीक। दूसरा धचका पाकिस्तान को पहुंचा जब इन्होंने कहा कि हम तो कालाबाग डैम बना लेंगे। तो कालाबाग डैम इज अ गुड प्ले, गुड थिंग, ठीक है, अच्छा। अब राय है भाई, सिंध की एक राय है, खैबर पख्तूनख्वा की दूसरी राय है, पंजाब की एक राय। ये काम तो इत्तफाक से होता है ना। आपने इत्तफाक राय बिल्ड नहीं किया और आपने समझा कि जनाब बस हम कर लें, तो लिहाजा वो जो वहदत थी वो भी खत्म हो गई। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो वो इत्तफाक अब नवाज शरीफ साहब ने किया नहीं किया वो कहते हैं मुझे नहीं पता था, परवेज मुशर्रफ साहब ने किया, जनरल अजीज ने किया, किसने किया, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर वो था कारगिल। जब हमने कारगिल वाली हरकत की उज़्मा, उसके बाद हमने एक बुनियादी प्रीमाइज गलत कर दिया पाकिस्तान जनूबी एशिया में। वो ये तय हो गया था 28 मई के बाद कि अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग नहीं होगी क्योंकि दोनों के पास एटम बम है। हाँ। हमारी हरकत से ये बात साबित होगी कि जंग हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि एटम बम इस्तेमाल हो, जंग हो सकती है। तो आपने जो तीनों चीजें उससे हासिल की थी, हाँ, वो तीनों की तीनों चीजें बर्बाद कर दी और उसके बाद दुनिया ने आपके ऊपर भरोसा करना भी कम कर दिया। तो मैं आपको एक अर्ज करता हूं ना कि पाकिस्तान में एक ही चीज वाफर है और वो है नालायकी। आज जब मैं गौर करता हूं ना कि 28 मई 1998 के बाद वो जो तारीखी लम्हा था, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ नालायकी का मुजाहरा किया। ठीक ठीक, काश हम उसके बाद थोड़ा सा अकल से काम लेते। प्रोग्राम का खत्म नाज़रीन, हम आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।